جملہ حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه بارك وسلم۔ حاضرین محترم، حضرت قاضی گجرات معتمد حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ سید سلیم باپو صاحب قبلہ سے آپ نے حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے تعلق سے انتہائی نادر گفتگو سماعت فرمائی، اور یہ حضرت کی محبت ہے اور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نسبت کی قدر ہے کہ حضرت جہاں بھی ملتے ہیں وہ مجھ حقیر فقیر پر اپنی شفقتیں فرماتے ہیں اور اس نسبت سے انتہائی کرم فرماتے ہیں۔ یقیناً انکا لعلی خلق عظیم کی برکت حضرت کے اخلاق میں نظر آتی ہے۔ حاضرین محترم، ابھی خطاب فرما رہے تھے حضرت اور بیان فرما رہے تھے کہ کبھی مفتی اس کو اپنی دارالفتہ سے نکل کر کے بھی اور جدید آلات اور سائنسی آلات اور سائنسی علوم کی بھی تحقیق کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے اس آلے کے صحیح استعمال اور جواز اور عدم جواز کا حکم شرع واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح کی کچھ باتیں اس زمانے میں ظاہر ہوئی جب ٹی وی ویڈیو کا مسئلہ چل رہا تھا، اور مجوزین نے یہ طعنہ دیا کہ بھئی ایک دارالفتہ میں بیٹھنے والا مفتی، اس کو ان سائنسی علوم سے کیا تعلق، اور جب مجوز اور ٹی وی ویڈیو کی جواز کے قائل نے فتویٰ دیا کہ ویڈیو ٹی وی پر جو تصویریں آتی ہیں اسکرین پر، اس پر لفظ تصویر کا اطلاق ہی نہیں ہوتا اور یہ بالکل جائز ہے، تو حضور تاج الشریعہ نے 16-17 اس مختصر سے فتوے پر معارضات قائم فرمائے، منع قائم کیا، طلب دلیل فرمائی، تو اس کے جواب میں وہ مجوز فرماتے ہیں کہ بھئی یہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے، میں نے خود اس
आले की तहकीक की है, माहिरीन से राब्ता कायम किया है, तब जाकर के मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। और तंज किया हजरत की तरफ कि भाई एक दारुल इफ्ता में बैठने वाला मुफ्ती वो इन सब बातों से कैसे वाकिफ हो सकता है। तो हजरत ताजुश शरिया ने इस आले की ऐसी तहकीक फरमाई और उनके जो सारे दलाइल थे, और उन्होंने इस वीडियो टीवी के कैमरे को और उसकी स्क्रीन को आईने पर कयास किया था। जिस तरह आईना जो है उस पर इंसान की तस्वीर छप जाती है जब वो उस आईने के सामने आता है, और इंसान की शुआएं जब उस आईने पर पड़ती है तो तस्वीर छप जाती है। तो जिस तरह आईने की तस्वीर जायज है, उसी तरह कैमरा जो है वो इंसान की शुआओं को और रेजिस को, जो रेज और किरणें निकलती है, उन रेजिस को और उन शुआओं को वो कैमरा महफूज कर लेता है और बवक्त जरूरत वो उस खास आईना, जो टीवी का खास आईना होता है, उस पर उस तस्वीर को जाहिर कर देता है। तो उनका कहना यह था कि भाई जिस तरह वो आईना की तस्वीर जायज है, उसी तरह इस टीवी वीडियो की स्क्रीन पर आने वाली तस्वीर भी जायज है। हजरत ने इतनी मजबूत गिरफ्त फरमाई इस पर, और इतनी गिरफ्त फरमाई और फरमाया कि आईने पर इसको कयास करना कयास माल फारिक है, और बल्कि सिरे से कयास ही बातिल है, क्योंकि आईने के सामने जो रेजिस होती है वो अर्ज होती है, कायम बिल गैर होती है। जब तक कोई भी जानदार उस आईने के सामने रहेगा और उस जानदार की शुआएं उस आईने पर पड़ती रहेंगी, तब वो आईना जो है उसकी तस्वीर दिखाता रहेगा, और जब वो हट जाएगा तो तस्वीर भी खत्म हो जाएगी। इसके बराबर कैमरा जो शुआएं महफूज करता है, उसकी शुआएं वो अर्ज नहीं रह जाती है, वो तो जौहर हो जाती है, वो तो कायम बिनफ्स ही हो जाती है। तो इसको उस पर कयास करना कयास माल फारिक है। तो हाजिरीन मोहतरम यही होता है। मुहताती उलमा वो ऐसे आलात से परहेज का हुक्म देते हैं, और अवाम का तो ये हाल है कि अगर इतनी सी इजाजत दी जाए तो वो बाकी इजाजतें तो खुद निकाल लेते हैं। खुद जो मुजव्विदीन तस्वीर है, जो स्क्रीन पर हाजिर होती है तस्वीर, वो खुद कहते हैं कि वो तस्वीर जो जामिद है और गैर मुतहर्रिक है और कार है, करार पकड़े हुए है, वो तस्वीर हराम है। वो लोग खुद कहते हैं। मगर आप गौर फरमाएं हजरत कि इजाजत दी इसकी, मगर उन्हीं के चाहने मानने वाले या उनकी दलील से इस्तेदलाल करने वाले, उन्होंने बाकी आलात तो खुद ही निकाली है। बाकी जवाब बड़ी बड़ी तस्वीरें लेमिनेट करवा करके रखे हुए हैं पीरों की, मशाइख की, और सुबह शाम उसे चूमते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि बुत परस्ती का आगाज अताया अल कदीर की हुक्म तस्वीर में कि बुत परस्ती का आगाज इसी तस्वीर कशी से हुआ है कि जब कोई
نیک شخص تھا، اس کی قوم اس سے محبت کرتی تھی. جب وہ شخص فوت ہو گیا تو شیطان نے اس کی قوم کے دل میں ڈالا کہ تم اسے مرنے نہ دو، اس کی کوئی تصویر بنا لو اور اس کا احترام کیا کرو. انہوں نے اس کی تصویر بنا لی اور دھیرے دھیرے وہ اس کا احترام کرتے تھے اس تصویر کے ذریعے، اور سایہ دار تصویر کے ذریعے اس کو یاد کرتے تھے، اور دھیرے دھیرے اس کے آگے سجدہ کرنے لگے اور اس کی پرستی کا آغاز ہو گیا. تو حاضرین محترم، یہ علماء حق محتاطین ہوتے ہیں جو سنن فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ سنن مستحبات پر بھی مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے ہیں. حضور سرکار اعلی حضرت نے فرمایا کہ علماء جب مستحبات پر عمل کریں گے تو عوام سنتوں پر عمل کرے گی. علماء سنتوں پر عمل کریں گے تو عوام واجب پر عمل کرے گی. علماء واجب پر عمل کریں گے تب جا کر عوام فرض پر عمل کرے گی، اور اگر علماء فرض کو بھی چھوڑ دیں گے تو عوام گمراہ بددین ہو جائے گی. تو علماء کو چاہیے کہ وہ عظیمت پر عمل کریں تب جا کر کے عوام رخصت پر عمل کرے گی. تو حاضرین محترم، یہ حضرت چونکہ دارالفتہ اور بریلی کی دارالفتہ کی مزاج کی بات چھیڑ دی تھی، اس پر یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کی گوش گزار کی. اعلی حضرت نے نہ اصول اور عقیدے میں افراط و تفریط کا شکار ہونے دیا، اور نہ فروع اور عمل میں افراط و تفریط کا شکار ہونے دیا. ہر مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ اٹھا کے دیکھ لے، نہ کسی بزرگ شخصیت سے محبت کے تعلق سے افراط و تفریط سکھائی کہ اہل بیت پاک سے بڑی محبت تھی اعلی حضرت کو تو اس میں افراط کر جاتے. فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. اسی طرح کوئی بھی مسئلہ آپ اٹھائیں، تکفیر کا مسئلہ اٹھائیں، اعتدال، دیابلہ کا مسئلہ آیا تو فرمایا کہ ہم مرجئہ نہیں کہ بڑے سے بڑے کافر کو کافر نہ کہیں. جو آدمی کافر ہے اسے کافر کہا جائے گا، اور جو مسلمان ہے اسے مسلمان کہا جائے گا. یہی راہ اعتدال ہے. جو مسلمان کو مسلمان نہیں کہتا اور کافر کو کافر نہیں کہتا، وہ شخص راہ اعتدال پر نہیں ہے، وہ تو افراط و تفریط کا شکار ہے. اور یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ کافر کو کافر اور مسلمان کو مسلمان کہا جائے. جب دیابلہ کی کفریات کی بات آئی اور ان کفریات میں کسی طرح کی کوئی احتمال کی گنجائش نہ تھی تو اعلی حضرت نے حکم کفر صادر فرمایا اور فرمایا کہ یہی راہ اعتدال ہے. اگر اعلی حضرت خود تکفیر نہ کرتے تو حضرت اعلی حضرت پر لوٹتا کہ جب اعلی حضرت پر واضح ہو چکا تھا ان کا کفر تو اعلی حضرت پر واجب تھا کہ حکم کفر ظاہر فرمائے. اور اسی طرح جب اسماعیل دہلوی کا مسئلہ آیا تو بحکم فقہا 70 سے زیادہ الکوکب الشہابیہ کے اندر کفریات دلوانے کے باوجود بھی بحکم فقہا تکفیر فقہی نقل تو کی مگر تکفیر کلامی سے کف لسان فرمایا ہم احتیاط کریں گے. وہاں اسماعیل دہلوی کی عدم تکفیر کلامی راہ اعتدال تھی اور ادھر دیابلہ کی تکفیر کلامی راہ اعتدال ہے. یہ ہے اعلی حضرت. اور پھر آپ فروعیات میں چلے جائیں تو اعلی حضرت اور ان کے دارالفتہ نے کبھی بھی افراط و تفریط کا درس نہ دیا. اب اگر کوئی شخص آ کر کے کسی بھی ملک سے وہ مسلک اعتدال کی بات کرتا ہے اور ایک مشداری پر کلام کرتا ہے، آلات لہو و لعب میں مبتلا رہ کر کے بھی کہتا یہ مسلک اعتدال ہے،
ناچ گانے باجے بجانے کو جائز سمجھ کر کہتا یہ مسئلہ کہ اعتدال ہے، اور اس پر یوں تفریح کرتے ہیں کہ بھائی اس مسئلے میں حکم جو ہے وہ مرتکب کے اعتقاد کے اعتبار سے لگایا جائے گا، یعنی مرتکب اگر اس مسئلے کو جائز سمجھتا ہے تو اس پر حکم فسق نہیں لگے گا، اور اگر اس مسئلے کو ناجائز سمجھتا ہے تو حکم فسق لگے گا۔ تو حضرت اس طرح سے تو دین کے باغیچہ اطفال بنا دینا ہوا، اور جو فقہی گلشن امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کی تدوین کر کے اپنے خون سے سینچا تھا، ان کے تلامذہ امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر نے جسے اپنے خون سے سینچا تھا، اور ائمہ احناف نے اپنے خون سے سینچا تھا، اس گلشن کو پورا برباد کر دینا ہوا۔ جس کو جو جی چاہے گا، جس فتوے پر چاہے گا عمل کرے گا، تو بھائی ہر چیز جائز ہو جائے گی، ہر چیز۔ آج کے دور کے جو نئے آلات ہیں اکثر مسائل سے مختلف بھی ہیں، تو اس میں قول راجح ہوتا ہے، قول مرجوح ہوتا ہے، مگر ایک مشت داڑھی جو کہ ائمہ احناف کے نزدیک واجب ہے، اور جو اس سے کم رکھتا ہے وہ فاسق معلن ہے۔ اگر کوئی مفتی اس پر حکم دے تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ تلبیس ابلیس کا شکار ہے۔ تو حاضرین محترم، اس طرح کے بھی تمام لوگوں سے محتاط رہنا ہے جو آزاد خیالی اور روشن خیالی کو عام کرنا چاہتے ہیں، اور ہندوستان کے اس پاکیزہ ماحول کو اور بر صغیر کے ماحول کو جہاں جہاں تک اعلیٰ حضرت کی تعلیم پہنچی ہوئی ہے، جہاں تصرف ہے اور دین میں پختگی ہے، اس کو پامال کر دینا چاہتے ہیں۔ اور جس طرح عرب کا حال ہو چکا ہے، مصر کا حال ہو گیا اور شام کا حال ہو گیا کہ وہاں پر تقلید ہی مضبوط ہے، اور ہر چیز میں مغرب کی اتباع، مغرب زدہ ہر اعتبار سے، ٹائی کوٹ پینٹ اور داڑھی کو بالکل صاف رکھنا، اور اس طرح کے سینکڑوں مسائل صرف مغرب کی اتباع۔ جو رائے اور نظریہ یورپ سے اٹھتا ہے اور مغرب سے اٹھتا ہے، بس اس کی اتباع کرنا، اور شرعی مسائل کو جو ہے وہ اس کی طرف پھیر دینا۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا کہ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس درجہ ہوئے فقیہان حرم بے توفیق۔ اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہی فرنگی تخیلات دے کر کے یہ بر صغیر کے ماحول کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے آزاد خیال نام نہاد مفتیوں سے پرہیز کریں جو غیر احتیاط اور آزاد خیالی اس ماحول میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ بس حاضرین محترم، کسی تفصیلی خطاب کے لیے حاضر نہیں آیا تھا، حضرت نے اس بات کا آغاز فرما دیا تھا، اس کی میں نے اسی کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب مہذب، مسلک حق، اہل سنت و جماعت اور مسلک اعتدال، جسے اس زمانے میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔